प्रिंसिपल मसरूर अहमद साहब, हमदम दीरीना इर्तिज़ा करीम साहब, और हमारे ज़हीर रहमती साहब, कौसर मसरी साहब, रिजवानुल हक साहब और तमाम दीगर सामईन। मुझसे जब ज़हीर रहमती साहब बात कर रहे थे तो हम दोनों के बीच ये तय पाया था कि मेरा मौजू होगा अफसाना कैसे है और क्या है और उसकी तफहीम का मामला क्या है। बहुत अच्छा, ये हमारा मौजू है। और जैसा कि फरमाया गया है 12 मिनट मुझे मिले हुए हैं, तो इसमें मैंने जो अपने तौर पर एक खासा सा पहन रखा है वो ये है कि शुरू के 3-4 मिनट 5 मिनट अफसाने पर बात हो, फिर उसकी तफहीम पर। और मैंने कौसर मदनी साहब से गुजारिश की और उन्होंने जहमत की कि अगर हम क्लासरूम के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो उनके निसाब में जो अफसाने हैं दो चार उनका नाम बता दीजिए। तो मैं दौराने गुफ्तगू उनके निसाब में शामिल अफसानों में से एक आध अफसाने को मिसाल के तौर पर भी ज़हीर रहमती साहब। तो अब देखिए साहब, ये अफसाना क्या है? सीधा से बात तो ये है कि अफसाना हमारी एक नस्ल की सिंफ है। चलिए साहब, नस्ल की सिंफ सही, लेकिन अगर वो सिंफ है तो सिंफ के लवाज़िमात क्या हैं और उनके और अफसाना कब बनता है? तो साहब अफसाना हो या अदब हो, इन दोनों में अदब का कोई हिस्सा ही अफसाना। इनका मौजू तो है जिंदगी, और जिंदगी वाकयात से इबारत है। और ये वाकयात जो जिंदगी के हैं, हकायक जो जिंदगी के हैं, वो अदब कब बनते हैं? ये बुनियादी सवाल है। तो इस सवाल का जो जवाब हमें पूछता है वो ये है कि इस जिंदगी के वाकयात में या किसी वाकये में हमारा तखय्युल कुछ तसर्रुफ करता है। तखय्युल की कार फरमाई, फनकार की के तखय्युल की कार फरमाई वाकये को अफसाना बनाती है। वाह, बहुत अच्छा। अब साहब, अब ये जिंदगी और वाकया क्या चीज है? ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो यूं है, आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। आवाज डूब गई आपकी। हाँ अब ठीक है। हाँ, हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक जिंदगी क्या चीज है, और जिंदगी फनकार जब जिंदगी को पेश कर रहा है और उसमें अपने तसव्वुफ की आमेजिश है, तसव्वुफ है, तो जिंदगी है तो वाकया से इबारत है। लेकिन जी इरशाद। वाकया इकहरी इकाई नहीं होता। वाकये के इदराक के जितने इम्कानात पाए जाते हैं, एक वाकये की उतनी सूरतें होती हैं। अलिफ के लिए कि कोई एक वाकया कुछ माने रखता है, जरूरी नहीं कि दीगर तमाम देखने वालों के लिए वही माने करार पाए जो अलिफ के नजदीक करार पाए हैं। जाविये निगाह बदल जाता है, जाविये निगाह बदल जाता है, तो हमारी जो शय हम देख रहे हैं वो शय की माहियत जहन में वाकये के तौर पर तो शय जिसकी तस रहती है वो बदल जाता है, जिसे हम इस्तिलाहन कह सकते हैं कि इदराक। अब हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी का जो इदराक है वो जिंदगी है, वो है जो फन का मौजू बनता है, इदराक मौजू बनता है। और वो इदराक हर फनकार का मुनफरिद होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक वाकया एक जिंदगी हर एक के लिए ये मायने रखेगी। तो ये है जिंदगी का मामला। अब ये इस जिंदगी में फनकार का तखय्युल क्या काम कर रहा है? तो पहला जो उसमें नुक्ता है वो यही है कि
اس کا زندگی کو جو اس نے جس طرح سمجھا ہے، واقعی کہ جو معنی اس کے یہاں قرار پائے ہیں، اس میں اس کا زندگی کا تجربہ اور اس کا تخیل کام کر رہا ہے۔ واقعی کے جتنے ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں، کسی ایک پہلو کو وہ اپنا موضوع بنا کر اس پر اپنی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں ان سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں تخیل کا یہ مصرف ہے۔ تو ایک زندگی اور تخیل، ان دونوں کے امتزاج سے وہ ادب خلق ہو رہا ہے۔ فکشن کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ فکشن جس طرح زندگی سے راست جڑا ہوا نظر آتا ہے، دوسری اصناف ایسے نظر نہیں آتی۔ تو اب اس کی تفہیم کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی زندگی، اب فکشن کو آپ کیا سمجھیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ تو تفہیم کا موضوع بہت بڑا ہے۔ چونکہ وقت صرف 5-1 منٹ کا رہ جاتا ہے میرے پاس، تو میں صرف ایک نقطے پر گفتگو کروں گا، اور میرے خیال میں وہ بنیادی ہے، وہ مرکزی موضوع ہے، نقطہ ہے، اور وہ ہے تفہیم، فن پارے کی تفہیم۔ فکشن کے کسی فن پارے کی تفہیم عبادت ہے، یا یہ عمل جو ہے اس کی تھیم کو سمجھنے سے عبادت ہے۔ پوری جتنی ایکسرسائز ہوتی ہے، تنقید کے جتنے حربے ہمارے پاس ہیں، ان سے کام لیتے ہوئے ہم کرتے کیا ہیں؟ اگر ہم اس فن پارے کی تھیم تک نہیں پہنچتے تو پھر ہم نے اس فن پارے کو نہیں سمجھا، تفہیم کا عمل پورا نہیں ہوا۔ اور یہاں تفہیم، فن پارے کی تھیم اور فن پارے کے موضوع میں بھی خلط مبحث کی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں، اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں جہاں یہ خلط مبحث کام کر رہا ہے۔ تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں کلاس روم کے طلباء و طالبات کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہاں جو میرے احباب ہیں ان سے بہتر ان باتوں کو جانتے ہیں، تو میں یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو میں ہمارے کلاس کے طلباء و طالبات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صاحب، سبجیکٹ اور تھیم میں جو فرق ہے اس کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، اور یہی سب کچھ۔ اب اس کی مثال کے لیے میں ایک افسانہ لوں گا، جو یا 2 افسانے میں لے سکتا ہوں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ محترم ظہیر رحمتی صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ جیسے نمک کا داروغہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور آپ کے نصاب میں نمک کا داروغہ کے ساتھ پسند ہے، پسند افسانہ ہے، اور آپ کفن کی تعبیر پر جتنا پچھلے برسوں لکھا گیا ہے اتنا شاید کسی ایک افسانے پر شاید ہی لکھا گیا ہو۔ کفن کی تفہیم کا زاویہ بدل رہا ہے، جیسے جیسے پڑھنے والے بدل رہے ہیں، اور ایک گروپ اس کو جس طرح سمجھ رہا ہے، دوسرا پڑھنے والوں کا گروپ ہے وہ بالکل دوسرے ڈھنگ سے سمجھ رہا ہے، اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مخاطب ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو اب یہ ادب کا موضوع ہے خاص طور پر آپ کی سماجی صورتحال سے جڑ جاتا ہے، اور اس طرح جڑ جاتا ہے کہ دوست اور ناخن کا معاملہ ہے، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلت بھائیوں کے لیے کفن کچھ معنی رکھتا ہے، تو غیر دلت بھائیوں کے لیے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، ان کے لیے بالکل دوسرے معنی رکھتا ہے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ اور پھر ایک سیتا گروپ بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہ ہم یہ ہیں نہ ہم وہ ہیں، ہمیں راست پارے سے بحث ہے، تو وہ اپنی کچھ ایک دوسری بات کہتے ہیں۔ تو میں ہماری کلاس کے طلباء و طالبات کے خدمت میں یہ عرض کروں، افسانہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور دیکھیے جب تک ہم کلاس روم میں کسی ادب کے کسی نقطے پر، کسی پہلو پر بات
بات کر رہے ہیں اور ہم ادب سے مثال نہ دے پائیں تو ہماری پوری گفتگو بے معنی اور بیکار ہوتی ہے. اور ہم فن پاری کی مثال دیں تو اب اگر ہمارے طلبہ اور طالبات اس فن پارے سے واقف نہیں ہے تو پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ کفن آپ کے نصاب میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے اسے پڑھا ہے تو گھیسو ہیں مادھو ہیں یہ دو کردار ہیں اور اخیر میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اس افسانے کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور جس طرح بیان پریم چند نے کر دیا ہے کون کیا کر لے گا. بے شک. آپ نے پڑھا ہے تو اب دیکھیے دلت بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب اس میں گھیسو اور مادھو کے وسیلے سے یہ پورے سماج کی تذلیل کی باقاعدہ کوشش منضبط کوشش کی گئی ہے اور یہ جو اس کا سماجی پہلو ہے یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے کہ صاحب ایک تو پہلے وہ گاؤں کے حاشیے پر ہیں زندگی کے حاشیے پر ہیں گاؤں کے حاشیے پر ہیں اور آپ نے انہیں اتنا نکما بتا دیا اتنا ناکارہ بتا دیا اور ان کے یہاں اخلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جس کفن کے لیے چندے کا پیسہ ملتا ہے ان پیسوں سے بھی جا کر وہ شراب یا تاڑی پیتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کرداروں کی تذلیل ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ ہے اس کا ایک تعبیر. دوسری تعبیر یہ ہے کہ صاحب یہ افسانہ اور افسانے کی صنف جس بارز وجود میں آتی ہے تو اس کی جڑوں میں حقیقت نگاری کا کنسپٹ کام کرتا ہے. حقیقت نگاری کا کنسپٹ یہ ہے کہ زندگی کی جتنے تضادات ہیں اور وہ جس روپ میں نظر آتی ہے اس کو ہم پیش کریں گے اور اس میں ہم اپنے تخیل کی مدد سے ایک فن پارہ خلق کیا جائے گا. تو صاحب گھیسو اور مادھو کی اس میں تذلیل نہیں کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ سیمولیشن ہے کہ ادب جو ہے یا فکشن جو ہے وہ زندگی کو سیمولیٹ کرتا ہے یعنی اس کی نقل ہے یعنی ایک مساوی پیرلل متوازی زندگی خلق کر رہا ہے. کہنا یہ ہے کہ گھیسو اور مادھو ہر گاؤں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مزاج اور ان کی زندگی کا ڈھب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے فنکار نے ایک کفن کا پہلو اس میں شامل کر دیا ہے. اس میں تذلیل کی بات نہیں ہے. ہمارا معروضہ یہ ہے. تیسرا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یہ بلیک وچ کی مثال ہے. بلیک لٹریچر کا جو ایک تصور ہے یہ اس پر پورا اترتا ہے کہ زندگی کا گھناؤنا اور اس طرح گھناؤنا روپ ہو سکتا ہے اس کو موضوع بحث بنایا جائے اور اس کے سہارے فن پارہ خلق کیا جائے. جب زندگی میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں تو فنکار نے یہاں کیا کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سماج کسی کو کتنا ڈی ہیومنائز کر سکتا ہے. آپ نے ان کو انسان کی سطح سے گرا دیا ہے اور وہ انسان رہے نہیں وہ ڈی ہیومنائز ہو چکے ہیں. اور یہ ڈی ہیومنائز ہونے کا جو المیہ ہے اس المیہ کو اجاگر کر رہا ہے ہمارا فنکار. تو یہ ایک طرح سے سماج پر طنز ہے اور جن لوگوں نے اس کو ڈی ہیومنائز کیا ہے ان کے گال پر ایک تماچا ہے. تو آپ اس کے تعلق سے جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ کے نزدیک تو صحیح ہوگا لیکن ہم اسے یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی سماج کے کسی مخصوص طبقے کی تذلیل ہو رہی ہے. اب دیکھیے صاحب تذلیل ہو رہی ہے یہ بات غلط نہیں ہے لیکن فنکاری کی تفہیم
اگر یہیں پہ رک جاتی ہے تو پھر وہ تفہیم نہیں ہے. فن پارہ زندگی کی تعلق سے کوئی بصیرت کا پہلو اس میں پایا جاتا ہے. اگر بصیرت نہیں ہے زندگی کے کسی پہلو کی تو وہ فن پارہ نہیں بنتا. ایک میکینیکل قسم کی ایسی چیز بن جاتی ہے جس میں اس کے اجزاء ترکیبی کو قاعدے سے جوڑ جاڑ کے ایک اکائی بنا دی گئی. تو یہ جو تصور کفن کا ہمارے یہاں ہے یہی ایک تصور ہے کہ صاحب یہ زندگی کی تبدیل نہیں ہے. کس طرح ڈیہیومنائز کسی کو کیا گیا ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے. اور یہ جو تفہیم ہے اس تفہیم کے برعکس اس کا متضاد ہے کہ وہ تو کہنے کی تبدیل ہے. اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ ڈیہیومنائز ہونے کی انسانی صورتحال کی اخلاقی زوال, سماج کے ایک طبقے کا اخلاقی زوال اتنا ہو چکا ہے کہ وہ سماج کے کسی دوسرے طبقے کو انسان ہونے کے مرتبے سے پوری طرح سے ہٹا دیتا ہے, ڈیہیومنائز ہو جا رہا ہے. تو یہ افسانے کی تفہیم کا کھیل ہے صاحب, اور افسانہ وہ ہے اور یہ افسانے کی تفہیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا میں نے اس کا استعمال کیا ہے. اور جہاں تک کوئی میں آپ کو پتا یہ تو وہی ہمارے صدر محترم ارتضیٰ کریم صاحب ارشاد فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ.